बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ मोरल स्टोरी में खुश आमदीद। आज की कहानी शुरू करने से पहले न्यू आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज की जो स्टोरी है उसे हम माशरे का कोई अलमिया भी कह सकते हैं। ऐसी दर्द भरी कहानी है तो आप उसको लाजमी सुने और उस पर कुछ कमेंट भी करें और ये बताएं कि वाकई दुनिया में ऐसा होता है, क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। 2 दिन पहले ही मैंने चांद सी बेटी को जन्म दिया था, इसीलिए आज हमारे घर में एक जश्न का समा था। अल्लाह ने हमारे घर में बेटी की सूरत में रहमत पैदा कर दी थी। मेरा शौहर और मेरी सास बेहद खुश थे क्योंकि ये उनके घर की पहली खुशी थी। मुझे मौसन ने बताया था कि आज उसके अब्बा भी 4 साल के बाद घर लौटेंगे। ये खबर सुनते ही मेरी सास की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं उस वक़्त कमरे से सेहन में उठकर आई थी ताकि नए आने वाले मेहमान को शरबत पेश कर सकूं कि अचानक ही घर का दरवाज़ा खुला और कोई घर के अंदर दाखिल हुआ। सेहन में बैठी काफ़ी सारी ख़वातीन ने चेहरा ढांप लिया। शायद बाहर से आने वाला शख्स कोई आदमी था। मेरी सास और मौसन दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि मैंने सबकी तवज्जो उसकी तरफ पाकर चेहरा उठाकर देखा तो मेरे हाथ में पकड़ा जूस का गिलास ज़मीन बोस हो गया। जहाँ कांच का गिलास चकनाचूर हुआ वहीं जूस भी पूरे फर्श पर बिखर गया। मौसन इस शख्स को बाबा जान कहकर पुकार रहा था और मेरा पूरा वजूद जैसे ठंडे पसीनों में शराबू हो चुका था। मैंने सुना था कि दुनिया गोल है, मगर आज इस हकीकत पर कामिल यकीन हो गया था। मैं चेहरा छुपाकर वापस मुड़ने लगी कि अचानक मुझे मौसन ने आवाज़ दी, नबीला इधर आओ। मेरे पास मुड़ते कदम यकदम रुक गए और मेरे दिल की धड़कनें खौफ के मारे नाहमवार होने लगी। मगर अब मैं मज़ीद कदम आगे बढ़ा नहीं सकती थी, लिहाजा हिम्मत करके वापस मुड़ी। तब मौसन मेरी जानब बढ़ा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बाप के सामने ला खड़ा किया और साथ ही बोला, अब्बा जी ये है आपकी बहू नबीला। मेरे ससुर ने मुझ पर पहले तो एक सरसरी नज़र डाली, फिर यकदम गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोले, माशाअल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। उनकी ये बात करना थी कि मैं किचन का बहाना बनाकर वहाँ से वापस निकल आई। वापस कमरे में जाते ही मैंने कमरे की खिड़की से देखा, मेरा ससुर मेरी बच्ची को उठाकर प्यार कर रहा है और सीने से लगा रहा है। मेरा जी चाहा भागकर इससे अपनी बच्ची छीन लो, मगर मैं क्या करती। मैं तो मजबूर थी। काश के कुछ मेरे बस में भी होता। मैं खिड़की बंद कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखें जो पिछले कई दिनों से आंसू बहा बहा कर खुश हो चुकी थी एकदम झलक पड़ी और उनके साथ ही माजी की यादें भी मेरे दिलो दिमाग में झलने लगी। मुझे याद है वो वक़्त जब मैं 15 साल की थी, जब मेरे बाप ने अपने नशी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुझे किसी तवाइफ खाने में फ़रोख्त कर दिया था। मैं रोती पीटती रही मगर मेरी किसी ने एक ना सुनी। फिर अल्लाह की करनी ऐसी कि इस वक्त रात को पुलिस ने इस हुसन महल पर छापा दे मारा। कई वक्ती आशिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब में मुझे भी बेकसूर पकड़ लिया गया। वो लोग हमें पुलिस स्टेशन ले गए। बाकी सब लड़के और लड़कियां नॉर्मल अंदाज में खड़े थे, मगर मैं खौफ के मारे कांप रही थी। तभी एक औरत आई, मुझे बालों से पकड़ा और कहा, अभी तो ज़मीन से निकली नहीं और इन गंदे कामों में पड़ गई हो। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा, खुदारा ऐसा ना कहो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मगर इन लोगों में खौफ खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं वहीं खड़े खड़े रोने लगी। मैंने कहा, मेरा कोई गुनाह नहीं, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं। आज ही मेरे बाप ने मुझे इन सौदागरों को बेचा है। खुदा के लिए मुझे
کہیں لے کر مت جاؤ اور مجھے آزاد کر دو۔ میں اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ عورت ٹس سے مس ہوتی۔ وہ میرے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تب ایک ہٹا کھٹا آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بولا، کیا بات ہے؟ یہ لڑکی تب اس عورت نے میری ساری بات اس کو بتا دی۔ اس عورت کی بات سن کر وہ پولیس والے نے اشارہ کیا کہ لڑکی کو چھوڑ دو، تو اس نے میرے بال چھوڑ دی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے مجھے الگ قسم کا سکون محسوس ہوا۔ بولا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس ایک امید نے میرے اندر نہ جانے کتنے امید کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ باقی سبھی لوگ وہیں رہے، مگر مجھے پولیس والے نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں میری ماں اور بیوی تمہارا خیال رکھیں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر اس رات کی تاریکیوں میں سفر کرنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رکی۔ پولیس والے ساتھ ہی تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اتری۔ اس شخص کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ کوئی بھی اس کی باتوں کا اسیر ہو جائے۔ وہ مجھے خاموشی سے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اس سے کہا، آپ کی والدہ اور بیوی کہاں ہیں؟ تب ایک دم وہ میری طرف بڑھا اور بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے مجھ سے تو مل لو۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس شخص کے لہجے میں ایک دم اجنبیت آ گئی تھی، ان لفظوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر عجیب شیطانی ہنسی تھی، جسے دیکھ کر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے اس شخص سے مدد کا تقاضا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے ارادے بھانپ چکی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں الٹے قدموں واپس مڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ پھر اس اگلے ہی لمحے میں اس وحشی درندے نے مجھے برباد کر ڈالا۔ میں روتی چیختی رہی، مگر اس ویران بیابان میں میری مدد کو کون آتا؟ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میرا جی چاہا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس وقت خود کو ختم کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتی تھی۔ پھر ساری رات رونے کے بعد نہ جانے رات کو میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ شخص گھر سے غائب تھا۔ میں اس عمارت کے مین دروازے کی طرف بھاگی، تب مجھے پتہ چلا وہ دروازہ باہر سے لاک کر گیا ہے۔ میں نے گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں دیکھی، مگر کہیں سے بھی مجھے بھاگنے کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ اب اس شخص کا مجھے معمول پتہ چل گیا تھا۔ وہ روز صبح مجھے یہاں قید کر کے چلا جاتا، شام کو واپس آتا تو اپنی ہوس پوری کر کے سو جاتا۔ میں ساری رات اذیت میں مبتلا روتی رہتی۔ اب میں نے ایک کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے چلا جاتا، میں ایک چھری کی مدد سے گھر کے اسٹور میں موجود چھوٹی سی کھڑکی کی جو جالی تھی اس کو کاٹنے لگ جاتی۔ پہلے دن تو اس کے آنے تک میں اس سے پوری طرح کاٹ نہیں پائی تھی، مگر دوسرے دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ آخر اتنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی کہ میرا وجود وہاں سے بآسانی باہر نکل سکے۔ میں نے جلدی سے وہاں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں جانتی تھی جب اسے پتہ چلے گا میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں روڈ پر جا پہنچی۔ وہاں جاتے ہی ایک بس میں سوار ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بس مجھے کہاں لے جائے گی، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اپنے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ ایک بار کنڈکٹر مجھ سے پیسے مانگنے آیا، مگر میرے چہرے پر آنسو کی لڑیاں دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ میں کوئی مجبور ہوں۔ کتنے گھنٹے چلنے کے بعد جب بس کا آخری سٹاپ آیا تو میں بس سے اتری، کیونکہ اب کنڈکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ بس اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اس جگہ کو دیکھ کر لگا کہ کوئی گاؤں ہے، مگر اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں کسی سے مدد مانگتی انسانوں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میرے ارد گرد کھیت تھے اور ان کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی گلی تھی۔
میں بھوکی تھی، برا حال تھا، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ارد گرد سبزیوں کے کھیت تھے جہاں سے میں نے گاجریں توڑ کر کھائیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ میں پھر سے خاموش اسی گلی میں چلنے لگی۔ اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس سرد رات میں میرے وجود پر پھٹے کپڑے سے ٹھنڈی ہوائیں مجھے چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک کچی سی حویلی پر پڑی جہاں پر ڈھیر ساری بھینسیں اور گائیں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے ہمت کی اور اس چار دیواری کے اندر چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا، شاید وہاں کا ملازم بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اندر جاتے ہی میں ان کے بھوسے سے بھرے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ وہ چھت چاہے پرانی تھی مگر وہاں کسی نے ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں پرسکون تھی، اسی سکون میں مجھے نیند آ گئی۔ کتنے گھنٹے نہ جانے سونے کے بعد اچانک میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ میں ایک دم ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جو حیرت سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ڈر کے مارے خود کو چادر میں لپیٹ لیا اور تعجب سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور کون ہوں؟ اس کی آواز سنتے ہی میں رونے لگی۔ وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ چلے میں آپ کو اپنی اماں کے پاس لے جاتا ہوں۔ میرے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، چپ چاپ اس شخص کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک مرتبہ پھر کسی انجان شخص پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک درمیانے سے گھر کے اندر لے گیا جہاں اس کی ماں نے مجھے پانی پلایا، پیار کیا اور ساتھ ہی پوچھا، بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ میں انہیں سچ بتا نہیں پائی، بس اتنا کہہ دیا، مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور 2 راتیں میں ان کے پاس قید میں رہی ہوں۔ پھر ایک رات موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ پڑی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ اگر اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر میں غم کے آنسو بہانے لگی۔ ان لوگوں نے میری بات پہ یقین کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب میں اس طرح ان کے گھر کے قصہ بن گئی تھی۔ مگر وہ لڑکا محسن اکثر ہی بڑی اپنائیت اور پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا تو میرے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ ابھی مجھے ان کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ محسن نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے اور مجھے اپنانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو مناؤ۔ اسی رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے سر میں چکر آ رہے تھے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے اندر تکلیف کا ایک طوفان برپا تھا مگر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی بتا سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کی۔ اور پھر اس جنونی عاشق نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند کر لیا۔ اس کی ماں نے چند ہی دنوں میں ہمارا نکاح کروا دیا کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ایک نوجوان لڑکی زیادہ دیر تک ان کے گھر میں رہے۔ شادی کے کچھ روز کے بعد میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ وہی میری ساس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب محسن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اب گھر میں میری عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی مگر دل میں عجیب سے وسوسوں نے گھر کر لیا تھا۔ محسن کی خوشی تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز میری بیٹی پیدا ہو گئی مگر میرا دل بہت دکھی تھا۔ پھر مجھے اپنے سسر کی آمد کی خبر ہوئی جو 4 سال پہلے اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے اور پھر اپنی عیاشیوں اور گھر سے بیزاری سے چلتے ہوئے انہوں نے کبھی پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ وہ جو واپس آ رہے تھے مگر جب میں نے انہیں دیکھا تو آج میرے دماغ کی نسیں پھٹ گئی تھیں کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس رات برباد کیا تھا اور اپنے اندر چلتی اس جنگ سے بھی مجھے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ میرا سسر سے سامنا نہ ہو۔ خیر ایک دن واش روم سے غسل کر نکلی تو میرا سسر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً ہی خود کو چادر میں لپیٹ لیا کیونکہ ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔
میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، مگر ان کی نظریں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ مجھے بہت خوف آنے لگا اس رات، اور اپنے اندر چلتی ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ حسب معمول جب میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں گئی، مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آن کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا سسر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شیطانی ہنسی سے مسکرانے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے بیٹے پر ڈورے ڈالو گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ میں جانتا ہوں تم یہاں میرے بیٹے سے بدلہ لینے آئی ہو۔ بتاؤ یہ بچی کس گندگی کے نتیجے میں پیدا کی ہے تم نے کیونکہ میں جانتا ہوں تم جیسی عورتیں کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے بھی گھن آنے لگی۔ میں خاموشی سے وہاں سے کمرے کی طرف لوٹنے لگی۔ واپس مڑی تو میرے نام نہاد سسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم ایسے نہیں جا سکتی، آج میں تم سے سارے حساب چکتا کر لوں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم میرے ساتھ گناہ کر چکی ہو، اس لیے میرے بیٹے سے تمہارا نکاح جائز نہیں۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنی اس جہیز میں لائی ہوئی گندگی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس طرح تم جیسی بزاری عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میری آنکھیں غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے نم تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا محسن تم جیسے باپ کی اولاد ہے۔ تم جیسا باپ خدا دشمن کو بھی نہ دے، اور جس بچی کو تم گندگی کہہ رہے ہو وہ تمہاری اولاد ہے، کسی اور کی نہیں۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہ سب جان بوجھ کے کر رہی ہو تاکہ میں تمہیں یہاں رہنے دوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، یہی سچ ہے۔ تم بھول گئے تم نے کئی بار مجھے برباد کیا تھا، اب تم اس گندگی کہہ رہے ہو؟ میں پکار رہی تھی، میرے کمزور وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر آج نہ جانے کیسے اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ میں اس جیسے خبیث آدمی کے سامنے کھڑی اس کی ہر غلیظ بات کا جواب دے رہی تھی۔ میری ان باتوں پر وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا، ایک دم زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو شخص اتنے ظلم سہ چکا اس کے لیے آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرا سسر کچھ لمحے اپنے کیے پر ماتم کرنے کے بعد اچانک اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا شاید دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اس رات میں برسوں بعد سکون سے سوئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی گھر میں ایک شور مچ گیا تھا۔ محسن کے ابا کہاں چلے گئے تھے؟ میں خاموشی سے ہر ایک کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر آخرکار سب نے ایک نقطے پر رضامندی اختیار کر لی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ہم سے سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری ساس نے بھی چند دنوں اپنے شوہر کے چلے جانے کا سوگ منایا، پھر زندگی کی جانب لوٹ آئی۔ میں نے بھی کبھی کسی کو اس رات کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی بتا سکتی تھی۔ میں نے اپنی گڑیا کی حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اب دعا کرتی ہوں کہ میرا سسر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ محسن مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا ہے، مگر اس بچی کو دیکھ کر میں محسن کے باپ کے ظلم و ستم کو کبھی نہیں بھول پاتی۔ ہر وقت گناہ کا ایک احساس میرے دل میں رہتا ہے۔ نہ جانے مجھے اللہ معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ شاید یہ بچی ساری زندگی مجھے اس غم سے نہیں نکلنے دے گی۔ پر میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں محسن کو اس کے باپ کی سچائی بتا دوں، اور یہ بھی کہ بیٹی اس کی نہیں، یا پھر اسے یوں ہی رہنے دوں جیسا کہ پہلے چل رہا ہے؟ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسان کے ساتھ بہت سارے حادثات بھی ہو جاتے ہیں،
لیکن ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، صاف زندگی گزارنی چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی غلط کام آگے چل کے ہماری اولاد کے آگے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں، بہو، ماں سب کی عزت کرو، تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی بھی عزت کی جائے۔ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔